पॉलिटिक्स नाम ही बंद गनी में से रास्ते निकालने का। आज उन्हीं को खत दिख रहे हैं जिनकी वो पैदावार है। एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी इमरान खान साहब, तो इसमें कोई शक है? ये पानी पुल के नीचे से गुजरेगा। खान साहब क्या बड़े बड़े आके वो सियासी लोग ही बैठक में बैठ के इस मामले का हल निकालेंगे। ये देखे ना, कभी आज तक हुआ है किसी बड़ी पार्टी के लीडर ने आर्मी चीफ को खत लिखा हो कि खुदा का नाम है मैं आपके पाँव को हाथ लगाता हूँ, मुझे माफी दे दीजिए? एक फौज के सरबराह को यही जवाब देना चाहिए था। जो डेमोक्रेटिक तरीकाकार है वो बैठे पॉलिटिकल लोगों से बात करें। फौज के सरबराह का काम, पाकिस्तानी अवाम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़ी हुई है, अपने शोहदा के साथ खड़ी हुई है, अपने गादियों के साथ खड़ी हुई है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कितने इख्तलाफात, शिद्दत के इख्तलाफात। ये तो बानी पीटीआई कहते थे इकट्ठे हो जाएंगे। ओहो, तो आज फिर मौलाना फजल रहमान की गोद में क्यों बैठ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप न्यूज़ वन देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेजबान फयाज राजी। आज की हमारी नशिस्त रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी इफ्तिखार हुसैन छचर साहब के साथ है। उकाड़ा की सूबाई नशिस्त PP 187 से 4 मरतबा MPA मुंतखब हो चुके हैं, अवामी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरीना साथियों में शुमार होता है, बाएतमाद साथियों में इनका शुमार होता है और असम्बली के फ्लोर पर दबंग अंदाज इनका बड़ा मशहूर है। आज इनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर। पीका एक्ट 2024 के हवाले से भी इनसे जानेंगे कि पीका एक्ट 2024 के हवाले से इनका क्या ख्याल है। साथ ही साथ बानी PTI के खतूत के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। हर जुबान ज़द-ए-आम है, उस पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे जानना चाहूँगा पीका एक्ट, उस पर सहाफ़ी, वकला और इंसानी हकूकी तंजीमें सरापा एहतजाज है। कहा जा रहा है कि सिविल मार्शल लॉ लग गया है पाकिस्तान में। मौजूदा हुकूमत को क्या ज़रूरत पेश आई पीका एक्ट जैसे जो मुतनाज़ा कानून बनाने की? शाहिद साहब, गुजारिश ये है कि भी पिछले 10-12 साल से एक जो एक प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हट के भी एक मीडिया का वजूद हुआ है जी, जिसके मुतल्लिक पूरी दुनिया में इस्तराब है और वहाँ पे कानून साजी की जा रही है। फ़र्ज़ कर लें एक यूट्यूबर्स हैं, तो हमारे एग्जिस्टिंग लॉ में कोई ऐसा मौजूद नहीं है कि आप उसके मुतल्लिक चेक एंड बैलेंस कैसे रख सकते हैं। सहाफ़त नाम है ईमानदारी का, सहाफ़त नाम है सच्ची खबर देने का, सहाफ़त नाम है इस्लाह का। सर सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी एक कानून मौजूद है। 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे तो उस वक्त भी सहाफ़ी बरादरी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, तो क्या ज़रूरत पेश आई थी दोबारा इन चीज़ों को मतलब कि मुतनाज़ा कवानीन की तरफ जाने की? ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर है कि भी आप उसको कह सकते हैं कि वो मुतनाज़ा है, लेकिन एक हल्का अहबाब इसको मुतनाज़ा कंसिडर नहीं करता। वैसे तो कोई कानून भी है, अगर उसमें खामी हो तो मुतलका दोस्त बैठ के उन खामियों को दूर किया जा सकता है। एहतजाज, लड़ाई झगड़ा, शिद्दत किसी मामले का हल नहीं है। अब चंद एक मैं उनके मुतालिक कोई हार्ड वर्ड्स नहीं बोलूँगा, चंद एक लोग वो इसकी आड़ में आपको भी बदनाम करें और सहाफ़त को भी बदनाम करें, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बड़े सहाफ़ी भी बाहर निकले हैं, हामिद मीर और जितने भी बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस कानून को कहा है कि ये काला कानून है और सिविल मार्शल लॉ मुल्क के अंदर लगा हुआ है। नहीं, अब हामिद मीर साहब या एक हमारे भाई हैं, वो वैसे अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको इख्तलाफ भी होता है, वो जब भी टीवी पे आके बैठते हैं ना तो ऐसे जैसे कट्टा नहीं बोल रहा और कट्टा हाँक रहा है, इश्तियारी गुफ्तगू हर टाइम, तो ये भी कुछ सहाफ़त का अच्छा अंदाज़ नहीं है। मैं पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे उनका क्लिप देख रहा था कि भी उनका अंदाज़ गुफ्तगू ही हमेशा और नेगेटिव गुफ्तगू करनी है। तो क्या ऐसे लोगों के गिर्द कानूनी घेरा तंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो हर वक्त नेगेटिव, इश्तियाली और झूठ पे मबनी खबरें फैलाते हैं? और मैं नहीं कहता क्या हामिद मीर का कहना सहाफ़ी यानी वो बड़े मंजे हुए सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बेशुमार उन्होंने काम किया सहाफ़त पे। तो अगर किसी को इख्तलाफ है, आपकी सहाफ़ी तंजीमों को इख्तलाफ है, तो अब मैं रोल प्ले करना चाहिए साहब? मैं रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी गवर्नमेंट से बात करता हूँ, बैठ के इस पर डायलॉग्स किए जा सकते हैं। जो आपकी जायज़ बातें हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कोई इससे इनकार नहीं होगा कि वो माने और दोबारा उसकी इस्लाह की जा सकती है। लेकिन इस तरह एक इश्तियाली मुहिम करके या नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके तो फिर ये तो कोई हल नहीं है इस चीज़ का। अच्छा सर बताइएगा कि बानी PTI के खतूत को लेकर पूरे मीडिया के ऊपर चर्चे हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम है ये खतूत,
کیا پاکستان کا سیاسی نظام اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ ویسے میں ذاتی طور پہ اس چیز کا داعی ہوں کہ بھی سیاسی لوگوں کو مل بیٹھ کے اپنے معاملات، پبلک کے معاملات، ملکی معاملات کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہاں پہ یہی نظام ہے کہ بے شمار اختلافات کے باوجود سیاسی لوگ، سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین اکٹھے بیٹھتے ہیں، ان کے نمائندے بیٹھتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ پولیٹکس نام ہی بند گنی میں سے رستے نکالنے کا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 10-15 سال سے میں بانی پی ٹی آئی میں نہیں کہوں گا، عمران خان صاحب جو خود اس موجودہ حکومت نے ویسے میڈیا کے اوپر یہ بین لگایا ہوا ہے کہ نام نہیں لے سکتے۔ چلے میں اس پہ کہہ دیتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی صاحب نے ایک ایسا، یعنی وہ آج انہی کو خط لکھ رہے ہیں جن کی وہ پیداوار ہے، تو میرے خیال میں اوورآل تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی عمران خان صاحب، تو اس میں کوئی شک ہے؟ کو آپ کو دوسری رائے ہے کہ بھی یہ یعنی 2018 کا الیکشن کیسے ہوا تھا، کس طرح مینج کی گئی تھی چیزیں، آر ٹی ایس کس طرح بٹھایا گیا تھا، ہم نے وہ الیکشن لڑا ہے اور ہم نے وہ چیزیں فیس کی ہیں۔ یعنی میں کہتا ہوں ان کو ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو سابق پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 13 کا الیکشن بھی متنازع تھا جس طرح 18 کا متنازع الیکشن ہے، اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون کو لے کے میرے خیال میں پاکستان کے ہر الیکشن پہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی انگلی اٹھائی جاتی رہی ہے، لیکن جو اندھی انوالومنٹ کا طریقہ کار اختیار کیا گیا 2018 میں، بھائی پولیٹیکل پارٹیز اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ٹکٹیں تقسیم کرتی ہیں۔ آج یہ جو اتنے ڈیموکریٹک بن رہے ہیں، اتنے جمہوریت کے چیمپئن بن کے، ان کی پارٹی کے ایم پی ایم این ایس کے ٹکٹ وہاں پہ تقسیم ہوئے ہیں۔ جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ سسٹم اپنے لیے لاڈلے تخلیق کرتا رہا۔ ایک وقت تھا کہ سسٹم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تخلیق کیا، جب ان کو زوم ہوا کہ وہ عوامی وزیر اعظم ہیں تو سسٹم نے ان کو نکال باہر پھینکا۔ اسی طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ نہیں، میرا آپ کی اس بات سے کوئی اتفاق نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں دیکھیں ہم اگر سپیس دیں گے نا تو پھر اس سپیس کو نان ڈیموکریٹک فورسز، غیر جمہوری قوتیں آ کے ان کو کور کریں گی۔ یہ تو عقل کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو کہ وہ اپنے رویوں میں ڈیموکریٹک رویے رکھے، مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں۔ اب یہ جو خان صاحب نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے، نمبر ایک اگر ان کی جگہ میں ہوں تو مجھے غیرت آنی چاہیے کہ اس آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے متعلق میں نے حرکتیں کیا کی ہیں۔ کیا دنیا کی کسی تاریخ میں ہوا ہے، کسی ملک میں ہوا ہے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر آپ کی فوج کا سربراہ کی تعیناتی ہو رہی ہے تو آپ نے پورا اس ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی، آپ نے یہاں پہ لانگ مارچ تشکیل دیا اور اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی، اور یہ کبھی نہیں یہ دنیا کے کسی ملک میں مذاکرات کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ یہ پانی پل کے نیچے سے گزرے گا۔ خان صاحب کیا بڑے آ کے وہ سیاسی لوگ ہی بیٹھک میں بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں گے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات ہی کروا سکے۔ ان کے بڑے بھی بیٹھیں گے اور سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور نمبر 1، نمبر 2، یہ دیکھیں نا کبھی آج تک ہوا ہے کسی بڑی پارٹی کے لیڈر نے آرمی چیف کو خط لکھا ہو کہ خدا کا نام ہے میں آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہوں، مجھے معافی دے دی ہے؟ سر کہا جا رہا ہے کہ یہ خطوط لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ملک کو نقصان ہو رہا ہے، مثبت انداز میں یہ خط لکھا گیا، لیکن مثبت انداز میں اس کا جو ہے نا وہ رسپانس نہیں ملا ان کو۔ نمبر 1 تو یہ بالکل ہی آپ کی بات غلط ہے، کوئی دوریاں شوریاں نہیں پیدا ہو رہی، چند چھلاوے، جھوٹے، مکار سوشل میڈیا کی انوالومنٹ کے ساتھ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی گیپ ہے بٹوین دی پاکستان آرمی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ اینڈ عوام۔ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ پاکستانی عوام اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں یہ تو اپنا مذاق وہ خود اڑا رہے ہیں، یہ تو اپنا خود مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا موقف کیا تھا؟ آج وہی تیسرا لیٹر ہے، ابھی ایک بڑے لیٹر لکھیں گے، چوتھا لیٹر بھی جائے گا، بالکل جائے گا اور فضول جائے گا۔ جس کو لیٹر لکھا گیا ہے نیشنل میڈیا پہ اس کا بڑا کلیئر ایک جواب آ چکا ہے اور میں آپ کے حوالے سے اپریشیٹ کروں گا۔ ایک فوج کے سربراہ کو یہی جواب دینا چاہیے تھا، جو ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے وہ بیٹھیں،
پولیٹیکل لوگوں سے بات کریں، فوج کے سربراہ کا میاں کام۔ محمد نواز شریف صاحب جب آؤٹ آف کنٹری تھے، ان کی جانب سے جو اسپیچ کی گئی باجوہ صاحب کے حوالے سے، بڑی اگریسو اسپیچ تھی، جذباتی اسپیچ تھی، جب حکومت میں آئے ہیں تو بڑا نرم رویہ ہو گیا ہے، ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنے اور 3 مرتبہ ان کو نکالا گیا ہے۔ جس طرح نکالا گیا ہے پاکستانی قوم کو پتہ ہے، لیکن عہدے کے عمران خان کو نہیں نکالا؟ عہدے کے وہ تو خود نکلے ہیں یار، کس نے کہا ہے؟ خود نکلے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق کیا طریقہ کار ہے کہ ایک نکمے اور ایک ملک کا بیڑا غرق کرنے والے پرائم منسٹر کو کیسے نکالیں گے؟ آپ کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو، یا کوئی نیا دنیا کا طریقہ کار ایجاد کیا جائے کہ یہ موصوف کے لیے ایک نئی سپیس بننی ہے، اس کو اس طرح نکالے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان نکما، کام چور، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والا، اخلاقیات کی تباہی اتارنے والا پرائم منسٹر، قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کو اٹھا کے مذاکرات کا کوئی رستہ نکلتا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو دونوں پارٹیز پہ ڈیپینڈ کرے گا، دونوں فریقین پہ ڈیپینڈ کرے گا، اور اس کا ماحول موب بنانا پڑے گا۔ ثناء اللہ خان صاحب کی جانب سے کہا گیا، چونکہ وہ بھی نون لیگ کے بڑا پرانے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب ملاقات نہیں کرنا چاہ رہے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور آپ میاں نواز شریف صاحب کو ہلکا لے رہے ہیں، بس میں یہ کہوں گا۔ نیکسٹ، اس پہ کوئی بات نہیں کرنا میں نے کہا ہے یہ آپ ان کو ہلکا لے رہے ہیں، جی، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ملاقات کریں۔ ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم چلے، سیاسی لوگ بیٹھ کے گفت و شنود کے دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کتنے اختلافات تھے، جی، شدت کے اختلافات۔ یہ تو بانی پی ٹی آئی کہتے تھے اکٹھے ہو جائیں گے۔ اوہو، تو آج پھر مولانا فضل الرحمان کی گود میں کیوں بیٹھ گئے؟ یہ بھی تو ان سے پوچھے، ان کے متعلق کیا انہوں نے بکواس نہیں کی؟ یہ آپ اس پہ غور کریں نا۔ اچھا، جن کو یہ یو ٹرن کہتے ہیں، میں بطور مسلمان کہتا ہوں اس کو دوسرا نام میری لینگویج میں جھوٹ ہے، اور ویسے بھی جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ یعنی انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب یا کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جنہوں نے ان کو نیگیٹو کیا اور انہوں نے ان کے متعلق خطابات نہیں فرمائے؟ جو حالیہ آپریشن ہے پنجاب حکومت کا، یہ جو انکروچمنٹ کے حوالے سے، تو یہ چیزیں تاثر دے رہی ہیں کہ غریب کی دکان اور مکان کرایا گیا، جبکہ بڑی لوگوں کی فیکٹریاں اور بنگلے بچا لیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ انتظامیہ پر ایک الزام عائد ہو رہا ہے کہ انتظامیہ نے مال کمایا ہے اس انکروچمنٹ کی آڑ میں۔ اشرادی صاحب ٹوٹل ڈس ایگری، آپ بڑے محنتی اور کام کرنے والے صحافی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں ڈسٹرکٹ اکاڑے میں آپ آئیں۔ جی جی، یہ جو آپ نے ایک موقف پیش کیا ہے، دیکھیں اگر شاپ کیپر کے، دکاندار کے، ریڑھی کے رائٹس ہیں نا، تو پیدل چلنے والے کے بھی رائٹس ہیں، اور وہ رائٹس قرآن اینڈ سننا دیتا ہے۔ بطور مسلمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، ایک رستے کی رکاوٹ کے حوالے سے ایک حدیث بھی ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیں اگر ہم دکاندار، ریڑھی بان، متبادل کوئی روزگار تو دینا چاہیے تھا، کہ ہزاروں گھرانوں کے جو ہے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے اس وقت، جب ملک کے اندر مہنگائی، بے روزگاری پہلے سے موجود ہے۔ من حیث القوم ہمارا حالت یہ ہے کہ ہم 1.5-2 کروڑ کا اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور ہم 15,000 روپے کا پائپ نہیں ڈالتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار یہ پائپ ڈال دے اور گندا پانی باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا یہ سرکار اپنی جیب سے دیتی ہے؟ یہ وہی ٹیکسز کے پیسے ہیں جو ہم سے اکٹھے کرتے ہیں، ہمارا ہی پیسہ ہے اور ہم پہ ہی وہ لگتا ہے، لیکن ہم اپنے گھر کو خوبصورت کر دیتے ہیں اور کوڑا، گندا پانی وہ سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ سملر اسی طرح دیکھیں، بازار گزرنے والے جو ہے یا شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یا جو اس بازار کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی وہی رائٹ ہے۔ میں 100% انکروچمنٹ کے حق میں ہوں، ہونی چاہیے، اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، لیکن مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ میں ایک دو مجھے نہیں ہے تعارف، دیکھیں میں تو جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں بصیر پور، میں ہمیشہ اس شہر کا، منڈی احمد آباد کا، اپنے حلقے کا، جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے محبوب کے فضل کے بعد میں ممبر صوبائی سب بنتا ہوں، میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا ہوں۔ اس شہر نے خود انکروچمنٹ آپریشن کروایا 2016-17 میں، آپ دیکھیں کہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں، خود کروایا، اور اب بھی جب انکروچمنٹ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو شہر کی طرف سے پازیٹیو ہے۔ ہاں، جو اس میں غریب آدمی ہیں، جو ریڑھی بان ہیں،
ان کے آلٹرنیٹ متبادل روزگار کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اس کے متعلق چیف منسٹر نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو حکم بھی دے دیا اور کام بھی سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا سر، جو پنجاب کے گورنر پنجاب ہیں سردار سلیم حیدر خان صاحب، ان کی جانب سے ایک بڑی واضح سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ جیتے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے سے قومی اسمبلی تک پہنچے ہیں۔ کیا یہ جو سردار سلیم حیدر صاحب کی بات ہے، یہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید نہیں ہو رہی، یا ان کا موقف تگڑا نہیں ہو رہا اس سے؟ سر ہم تو اپنی بات کرتے ہیں جی، میں ہوں، میرے ساتھ میں ہوں، میرے ساتھ میرے ایم این اے صاحب ہیں، میاں موین بٹو صاحب ہیں، نور الامین ناصر صاحب ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھی کسی مائی کے لال میں جرت آئے ہمارے حلقے میں اپلیکیشن دے، ہم نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک پولنگ اسٹیشن میں بھی امبیرزمنٹ ہو ہم سیٹ چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی ایک سازش کے تحت ایک پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو ہائر کر کے پھر آپ کہتے ہیں پیکا، جی ٹھیک ہے نا، اب پیکا اب کرے گا نا تو پھر انشاءاللہ پیکا کرے گا۔ ایک ہوا بنائی گئی، اور میں بڑا کلیئر ہوں، یہ میاں نواز شریف کا رستہ روکا گیا۔ اس 45 اور 47 کی بحث کے دوران ٹارگٹ یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 4th ٹائم پرائم منسٹر نہ بنے۔ بس میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ گورنر صاحب کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی انفارمیشن کو کریکٹ کریں اور معلومات لے کے بات کیا کریں۔ تو میرے گورنر صاحب ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں، تو اس سے زیادہ میں ان کے مطابق کچھ سر، آپ نے اسمبلی کے فلور پر ایک مانگ کی کہ دیپال پور چونکہ بڑی تحصیل ہے تو اس کو 2 تحصیلوں میں تقسیم کیا جائے، اور بڑی بدقسمتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیپال پور بڑی تحصیل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ نہ کوئی ہاسپٹل بنایا گیا، نہ کوئی یونیورسٹی بنائی گئی۔ کیا جو ایوان اقتدار ہے دیپال پور کو کیوں اوجھل رکھا گیا، وجہ کیا ہے اس کی؟ گزارش یہ ہے کہ تحصیل دیپال پور پنجاب کے 17 اضلاع سے بڑی تحصیل ہے، بالکل، اور یہ اوور آل تحصیل دیپال پور، اور بالخصوص یہ جو ہمارے والا ایریا ہے، یہاں کے عام آدمی کی، ایک ریڑھی بان کی، دکاندار کی، ذمہ دار کی، تاجر کی، وکیل کی، ڈاکٹر کی، سب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بھی تحصیل دیپال پور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک نئی تحصیل بصیر پور بنا دی جائے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1989 میں ریونیو ڈپارٹمنٹ نے خود ایک تجویز بورڈ آف ریونیو کو ارسال کی کہ بھی ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے انتظامی طور پہ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تحصیل دیپال پور کو کچھ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن اس وقت جو اقتدار میں یہاں پہ صاحب اقتدار لوگ تھے، پولیٹیکلی انہوں نے اس کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے یونینمسلی پنجاب اسمبلی سے ریزولوشن پاس کروائی 2013 میں، لیکن بدقسمتی سے وہی پولیٹیکل فورسز جو نہیں چاہتی کہ بھی تحصیل بصیر پور نہیں بنے، انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی۔ اس وقت کچھ نون لیگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ نون لیگ سے آپ کے مخالفین آج بھی آپ پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بصیر پور کو سرکل کا جو ہے نا وہ درجہ دیا گیا، آپ آگے بڑھیں اور بنائیں تحصیل۔ میں کہتا ہوں وہ جو میں مخالفین نہیں کہتا ہوں، میرے بھائی ہیں، ادھر اپنی انفارمیشن درست کریں۔ پی ٹی آئی نے تو وٹا نہیں لگایا، تو ان کی ہے اتنی ہمت کہ یہ نیا سرکل بنا لیں؟ وہ پہلے جا کے بورڈ چیک کریں، وہاں پہ پہلے ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کس دور میں ہے۔ حمدہ شہباز شریف صاحب کے دور میں پہلے پوسٹنگ ہوئی ہے، اور اس سرکل کو بنتے ہوئے 2-2.5 سال لگے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں اس چھوٹے ایشو میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ وہ میں کہتا ہوں ان سب کو بڑی تکلیف ہوگی، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی اچھی ان کو تکلیف ہو وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی ان سے وعدہ ہے میری زندگی رہے، اللہ مجھے ہمت دے، میری پبلک کا میرے سے ساتھ ہو، میں ان کو بصیر پور تحصیل بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ بنی ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ایم پی اے نے حویلی لکھا کو تحصیل بنانے کی بھی ایک پیشکش، بالکل ان کی اچھی ڈیمانڈ ہے، وہ ان کو کرنی چاہیے، اپنی کانسٹیٹوئنسی کی نمائندگی کرنی چاہیے، میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں۔ دیپال پور میں سر وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کوئی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل یا یونیورسٹی کیوں نہیں بن پائی؟ کیا سیاسی اختلافات یہ تو دیکھیں نا، یہاں پہ لوگوں کے پاس چیف منسٹریاں رہی ہیں، جی، لوگ اسپیکر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے پاس بڑے بڑے اقتدار رہے ہیں، یا آپ ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ حکومتیں تو سر مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہیں نا، لیکن اس وقت کون تھے یہاں پہ؟ جی، یہاں پہ اس وقت سرپنچ کون تھے؟ تو اس وجہ سے میں اس پہ، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنے ادوار میں اس ڈسٹرکٹ کی، اس تحصیل کی کسی نہ کسی حوالے سے انہوں نے خدمت کی ہے، جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی آپ کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بات کریں تو یہ آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے ایز اے ایم پی اے جو مجھے
طاقت اختیار میرے حلقے کے لوگوں نے، میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے یہ جو عزت سے ملا ہے، میں نے حتی الوسع کوشش کی ہوئی اور اس کی نشانیاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ سر بڑا دبنگ انداز ہوتا ہے اسمبلی کے فلور پر آپ کا، ہم لوگوں نے دیکھا ہے جم خانہ پہ آپ نے بڑا کھل کر بات کی اور اسپیکر صاحب بھی اس پہ بات کر رہے تھے، تو جم خانے کے حوالے سے اسپیکر صاحب نے بھی آپ سے بات کی تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کو کوئی پارک میں تبدیل کر دیا جائے، تو کوئی یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ شرادی بھائی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی معاشرے میں دو نظام نہیں چل سکتے۔ ہمارے یہاں پہ انتہائی غریب دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی پلاٹس ملے تھے، پلاٹس نہیں تھے وہ گڑھے تھے، اپنی گرہ سے انہوں نے ان پہ بھرتی ڈال کے دکانیں بنائی، ان کو آباد کیا، پوری مارکیٹ چلائی، ان کا 2,000 روپیہ کرایہ تھا، یکدم اسی کرائے کو بڑھا کے 14,000 سے 22,000 روپے تک کر دیا گیا۔ میں اپنے شہر کی بات کروں، میرے شہر کے ان دکانداروں نے اس کو قبول کیا۔ یہ پورے پنجاب کا پرابلم ہے۔ جی، اب میرا موقف یہ ہے کہ جس قانون کے تحت وہ کرائے 2,000 سے بڑھا کے 22,000 روپے کیے، وہی قانون الیٹ پہ بھی لاگو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا کہ 117 ایکڑ زمین ہے اور پرائم لوکیشن ہے ان دی ہارٹ آف لاہور، یعنی لاہور کے دل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ جم خانہ کلب ہے، اور صرف اشرافیہ کے اٹھنے بیٹھنے کی وہ جگہ ہے۔ عام آدمی، کامن بندہ، بڑے مڈل سخت کلاس، الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اسمبلی کے فلور پر بھی آپ کے یہی اب میں تو اس میں کون سی آ رہا ہے کوئی، میں عزت ذلت اور زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ اشرافیہ کی بیٹھک کی جگہ ہے، اشرافیہ کے بچوں کے انٹرٹین ہونے کی جگہ ہے۔ یہاں پہ غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں ہے تو ان کے لیے بیٹھنے کے لیے 117 ایکڑ کا کرایہ، 1 سال کا ٹھیکہ ہے 5,000 روپے۔ تو ہم نے کہا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے، قانون پہ عمل ہونا چاہیے، میری گورنمنٹ کا بھی یہی ہے کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، تو پھر عملداری جم خانہ پہ بھی ہونی چاہیے۔ سر آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سی ایم پنجاب تعلیمی اداروں کا چونکہ انہوں نے پچھلے دنوں وزٹ شروع کیا تو اکاڑا میں بھی تشریف لے کے آئیں، تو اسٹوڈنٹس کی جانب سے بڑی ایک تنقید ہوئی، کہا گیا کہ اکاڑا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو اس پروگرام میں بیٹھنے نہیں دیا گیا بلکہ پلانٹڈ لوگ لا کے بٹھائے گئے۔ بڑے اس کے اوپر چرچے ہیں کہ مطلب کہ یہ پلانٹڈ اپنی وہ واہواہی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ شرازی صاحب ٹوٹل ڈس ایگری۔ جن لوگوں نے یہ آپ سے بات کی ہے نا، انہوں نے بکواس کی ہے۔ اسٹوڈنٹس کی جانب میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ، یا ہاں کس کو کہتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ؟ میں وہاں پہ موجود تھا، میرے بچے وہاں پہ، میرے شہر کے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ عجیب ویسے نا، اچھا یہ مجھے اختلاف نہیں ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ، یعنی کچھ کرنا نہیں اور کسی کو کچھ کرنے نہیں دینا۔ یہ انتہائی زبردست پروگرام ہے جو میڈم نے اسٹارٹ کیا، اور نونہار پروگرام۔ تو یہ یعنی ایک کلاس ہے جو نہ تو اس ملک کو پھولتا پھلتا دیکھ سکتی ہے اور نہ یہ چاہتی ہے کہ بھی کسی غریب کا بچہ، مڈل کلاس کا بچہ، اس کو کوئی گورنمنٹ افورڈ کرے، اس کو پرموٹ کرے اور وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ میں اس پروگرام میں موجود تھا، زبردست ریسیپشن تھی محترمہ مریم باش صاحبہ کو، اسٹوڈنٹس میں ملیں، پلانٹڈ کہاں سے؟ عجیب، یعنی یہ تو سر آپ قانون دان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، جو ایڈیشنل ججز کی تعیناتی ہوئی ہائی کورٹس میں تو کہا گیا کہ ان وکلاء کو بطور ججز تعینات کیا گیا جن کی حکومت کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ایفیلیشنز ہیں۔ آپ بطور قانون دان بھی چونکہ آپ وکیل ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ سر گزارش ہے، اگر میرا بھائی قابل ہے اور اس کا وکالت میں اچھا نام ہے تو اس کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ افتخار چچر کا بھائی ہے، یہ تو کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے، رائج الوقت قانون کے مطابق طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ایڈیشنل ججز کی تقرری ہوئی ہے، اور میرے سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے۔ ہاں ان تقرریز پہ مجھے بڑا شدید اختلاف ہے، جب وکلاء کے ہیڈ چیمبرز میں سے پک اینڈ چوز تھی، کسی جج کا داماد آ رہا ہے، کسی جج کا سالہ آ رہا ہے، کسی چیف جسٹس کا رشتہ دار آ رہا ہے، وہ بھی اس دور میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب بھی آپ وہ جو ایڈیشنل ججز کے لسٹ چیک کریں، اس میں موسٹلی کام کرنے والے اور پڑھے لکھے وکلاء ہیں جن کا پریکٹس میں ایک اچھا نام ہے۔
سر آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کو مایوسی کا ایک سمہ ہے، لوگ کہتے ہیں روزگار نہیں ہے، نوجوان مایوس ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے بطور پاکستانی کہ کیا کرنا چاہیے پاکستانیوں کو؟ میری بس یہی استدعا ہے کہ بھی ہمیں اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ہم اچھا سوچیں، اچھا کریں، اپنی ذات تئیں اچھا کریں اور اس ملک کے لیے اچھا سوچیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس ملک سے ہی ہماری عزت ہے، اسی سے ہی ہماری شان ہے۔ تو مل جل کے کام کریں گے اور مشکل وقت ہر قوم کے اس کو فیس کرتی ہے، لیکن جو مضبوط اور بہادر قومیں ہوتی ہیں یا ان کے افراد ہوتے ہیں وہ ثابت قدمی سے اپنی محنت سے ان مشکلات پہ قابو پا لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وفاقی اور صوبائی حکومت کی دن رات کی محنت سے پاکستان دوبارہ ایک ترقی کے ٹریک پہ چڑھ چکا ہے۔ تو میں اللہ کے گھر میں پورا امید ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے 3-4 سالوں میں پاکستان بھرپور ترقی کے سفر پہ ہوگا۔ ایز اے فرد اور ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی ہمیں اپنا پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے ٹائم کا۔ جی ناظرین کرام، چودھری افتخار حسین چھچھر صاحب سے آج ہماری گفتگو ہوئی، آپ نے جانی ان کی گفتگو کہ پاکستان کے حالات بڑے پرعزم ہیں کہ وہ بہتر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔